अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 20। अगले दिन वो ऑफिस में इसी कशमकश का शिकार रही। ब्रेक टाइम तक उसे मीज़ू ने लड़के की तस्वीर भेज दी थी। वो देखने में खुश शक्ल था। मशारिब हसन नाम था। उसने एक नज़र देखा और फ़ोन रख दिया। अगर उसे हुस्न से ही मुतासिर होना था तो वो अधम और हाथ के पास बहुत था। अम्मी बहुत खुश हैं आपी, उन्हें लड़का बहुत पसंद आया है। कि वो जुमला होता था जहाँ ईमान बिनते अब्दुल्ला अपनी कायनात हार सकती थी। वो अगर कमज़ोर पड़ती थी तो अपनी माँ की वजह से, अपने से जुड़े लोगों की वजह से, और इसीलिए उसने मासील को हाँ कहा था क्योंकि वजह उसकी माँ थी। वो कितनी देर तक सोचती रही और फिर उसने मासील इंस्टीट्यूट जाने का फ़ैसला किया। वो उसे सब सच बताना चाहती थी। वो मज़ीद ये बोझ लेकर नहीं जी सकती थी। ऑफिस से सीधा वो इंस्टीट्यूट पहुंच गई। वो सामने ही उसे लॉन में मासील के साथ शनाया बैठी नजर आई। उसका दिया गया ज़ख्म आज भी ईमान की पेशानी पर था। मासील उसे देखकर हैरान हुआ जबकि शनाया के नैन नक्श जैसे तन से गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो वापस नहीं पलटी। उसे आज सब क्लियर करना ही था। उसकी शादी होती ना होती, उसे उसकी मोहब्बत मिलती या नहीं मिलती, पर उसे आज अपने सर से ये बोझ उतारना था। हाँ हाँ आओ, मासील खुश दिली से बोला। अकेले में वो अपनी जगह जमी रही तो मासील ने बेख्तियार शनाया को देखा। ठीक है मैं चलती हूँ, फिर आ जाऊंगी। पता नहीं उसने कब मासील से सुलह की, कब आना जाना शुरू किया था। ईमान को खबर नहीं थी। जब वो चली गई तो ईमान गोल मेज़ के करीब रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। आपने बताया नहीं कि आपकी शनाया से सुलह हो गई है। उसके हाथ झोली में रखे थे। वो मासील को नहीं देख रही थी। वो उसका दिल तोड़ने आई थी, अच्छे से जानती थी। आई थिंक ये पर्सनल है। जैसे तुम ऑफिस के बाद कहाँ जाती हो वो तुम्हारा पर्सनल है। उसने चौंक कर सर उठाया। शायद मासील ने उस पर तंज किया था। क्यों किया था ये वो नहीं जानती थी। शायद इसलिए कि वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, या शायद इसलिए कि सारे ख्वाब मासील को अकेले देखने पड़ रहे थे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने फिर से नज़रें झुकाईं। जहन तेज़ी से काम कर रहा था। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुतवज्जा था। ईमान खुद चल कर आई थी, इसका मतलब कुछ ज़रूरी बात थी। पल भर की खामोशी छा गई। ईमान अल्फाज तलाशने लगी जिनसे मासील को कम तकलीफ़ होती। बोलो ईमान। वो अब ठोड़ी पर हाथ जमाए उसे तकने लगा। खामोशी चुभने लगी थी। मैं आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकती। मासील के दिल पर पहला पत्थर पड़ा। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर हंस दिया। वो हंसता रहा। ईमान ने सर नहीं उठाया। तो मैं चल लूँगा ना तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद वो गोया हुआ। नहीं। क्या नहीं? उसे लगा ईमान ज़हनी तौर पर परेशान होगी, इसीलिए ऐसा कह रही थी। वो अक्सर कहती थी कि उन दोनों का साथ नामुमकिन था, पर वो मुमकिन बनाना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं होगा मज़ीद। गले में कुछ अटकने लगा था, आंसुओं का गोला सा। मासील को संजीदा होना पड़ा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप मेरी पसंद नहीं हैं। उसने नज़रें उठाईं और दूसरा पत्थर पड़ने से कांच टूटकर दूर दूर तक बिखरा था, पर आवाज़ ईमान नहीं सुन पाई थी। वो अब उसे देख रहा था, बेयकीनी से समझने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारी पसंद क्यों नहीं हूँ? उसके चेहरे पर नज़रें जमाए मासील ने अगला सवाल किया, पर अंदर कुछ चुभने लगा था। क्योंकि मेरी पसंद कोई और है। वो चेहरे का रुख मोड़ गई, फूल की जानिब, तैरती बतखों की जानिब। डोंट से दिस। ऐसा मत कहो। जैसे तड़प उठा था। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो ना रुकी। आई सेड डोंट से दिस। वो चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी थी। वो अब खुद पर जब्त कर रहा था, जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था, जबकि ईमान वैसे ही बैठी रही। अगर वो बता देती कि सलमा बेगम उसके लिए लड़का पसंद कर चुकी थी
تو ماسیل اس کا مذاق اڑاتا۔ وہ اس پر ہنستا کہ اکیلی 7 سمندر پڑھنے تو آ گئی ہو، پر شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ پر وہ کیسے بتاتی؟ مشرقی ماں باپ ساری خوشیاں دے کر یہ خوشی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے اپنی خوشی بنا لیتے ہیں۔ میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، شاید جلد شادی بھی کر لوں۔ اس نے نہیں کہا کہ محبت کی شادی کر لوں، جبکہ ماسیل رخ موڑے کھڑا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اس دن کیفے میں وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ادھم، آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس کے عقب میں۔ گیٹ آؤٹ، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ غصے پر قابو پا رہا تھا، اپنے غصے پر۔ ادھم، اس نے پکارنا چاہا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ ایمان۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ایمان ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس نے کہا تھا اگر تم اب مجھ سے مکری تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ پر اس وقت تو ماسیل کی اپنی جان پر بنائی تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، پر اس وقت وہ جس کنڈیشن سے گزر رہا تھا ایمان اس سے واقف نہیں تھی۔ وہ کتنے خواب دیکھ چکا تھا اور وہ بتانے آئی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ماسیل نے آنکھیں میچ لیں، جبکہ ایمان خاموشی سے پلٹ گئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، خود پر، ماسیل پر اور اپنے حالات پر، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ماسیل اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنے والے کل سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ اکیڈمی آ گئی، پر ذہن وہیں اٹکا تھا۔ چاہے جانے کا سرور الگ ہوتا ہے، پر اپنے من پسند شخص سے۔ ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کی تعریفیں کر کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لی جاتی۔ وہ ہاتھ کے سامنے بھی بالکل نارمل انداز میں رہتی تھی۔ وہ اپنا ویک پوائنٹ مزید کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ جتنے دن وہ یہاں تھی سیشن لینا چاہتی تھی، اس کی آج ہاتھ سے بات نہ ہو پائی۔ سیشن میں بھی اس کا ذہن ماسیل کی جانب اٹکا رہا۔ اسے افسوس بھی تھا کہ جس خاندان کے ایک شخص سے ملنے کی امید لیے وہ ویلینیسیا آ گئی تھی، اسی خاندان کے دوسرے شخص کا اس نے دل توڑ دیا تھا۔ وہ ادھم جبیل کو جتا آئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ جب توجہ نہ دے پائی تو خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آج سیشن مرتضیٰ لے رہا تھا، ہاد نہیں۔ ہاد نے سامنے بنے مرتضیٰ کے آفس میں بیٹھے ایمان کو ہال سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کوئی سیشن ادھورا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا ذہن بار بار فون کی جانب تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماسیل اسے ضرور فون کرے گا، یا پھر حشام جبیل، پر کسی کا فون نہیں آیا۔ وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ وہ جانے کیا کیا سوچتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو جیسے ذہن سے بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اسے ماسیل کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اسے ہی سوچتی رہتی۔ البتہ اسے اپنے کیے گئے کام پر افسوس تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے عبدل کا فون آیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پلیز ایمان، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاد ویلینیسیا میں تھا۔ عبدل اسے اب صاف صاف بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون تھا، ہاد سے اس کا کیا رشتہ تھا، وہ اتنا باغی کیوں تھا۔ وہ ایمان کو سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو سیدھا اسی کافی شاپ پر آ گئی جہاں وہ کچھ دن پہلے عبدل سے ملی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ادھم جبیل کو کیسے جانتی ہو؟ عبدل نے سوال کیا۔ اس کے انسٹیٹیوٹ میں نے جاب کی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اور وہ متجسس تھا۔ اور کیا؟ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عبدل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی اس کا فون بجنے لگا۔ روز کا فون تھا۔ فون کی اسکرین مسلسل بلنک کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ روز کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ ضروری کام سے آئی ہوں۔ ایمان نے فون بند کرنا چاہا۔ کس جگہ؟ وہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے کافی شاپ کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ اب وہ عبدل کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو ادھم کو؟ وہ اب پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے شادی نہیں کی، عبدل نے بم پھوڑا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میری کوئی فینسی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی شادی کی ہے۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ شاید سچائی سے آگاہی کا وقت آ چکا تھا۔ ہر انسان کا سچ دوسرے کے سامنے آنا تھا۔ وہ لڑکی میری فیانسی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا کائنات مجھے پسند کرنے لگی تھی،
اسی لیے میں نے تمہارے سامنے وہ ڈرامہ کیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے 1.5 سال پہلے کا منظر گھوم گیا۔ کتنا سچا دوست مان چکی تھی وہ عبدل کو، اور کیا کیا تھا عبدل نے۔ دوست ڈرامے نہیں کرتے، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پر اندھا بھروسہ مت کرو، تم لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دو، اسی لیے وہ سب کیا۔ اور وہ جیسے سانس لینے کو رکا، جبکہ خالی خالی نظروں سے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو تمہیں دکھ ہوتا۔ اور تبھی ایمان کی نظر کافی شاپ کے اندر داخل ہوتے ماسیل پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی، وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات دیکھ کر عبدل ٹھٹکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بکھرے بکھرے حلیے میں اس کے سامنے تھا۔ پوری رات میں جانے کتنی سگریٹیں پھونکی تھیں، اور وہ کتنے آرام سے کسی اور لڑکے کے پاس بیٹھی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کی خاطر تم نے، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عبدل بھی اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ ایمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یقیناً روز نے ماسیل کو اس کی لوکیشن بتائی تھی۔ کانگریچولیشنز مین، ماسیل نے عبدل کی جانب دیکھتے کہا، جبکہ ایمان کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ جانے کس کرب سے گزر رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ادھم آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایمان نے خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتے کہا، جبکہ عبدل ماسیل کو دیکھ رہا تھا، اپنے سے 1.5-2 سال بڑے اپنے فرسٹ کزن کو، ادھم جبیل کو، جو ماسیل دا بت ساس کہلاتا تھا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے تب کیوں روکا جب میں جا رہا تھا، اپنا کر چھوڑ دیا؟ بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ کر بھی آواز نیچی نہ رکھ پایا، جبکہ ایمان کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے گھبرا کر عبدل کو دیکھا۔ ادھر دیکھو، میری جانب، گزار لینا اس کے ساتھ پوری زندگی، پر مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ادھم، میں مجبور تھی، وہ ہکلائی۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کیونکہ آپ کے اس فادر نے، جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھے فون کیا تھا، میری منتیں کی تھیں کہ میں آپ کو جانے سے روک لوں۔ وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی پر چلا نہ پائی۔ اس کی یہ بات سن کر عبدل اور ادھم نے بیک وقت حیرانی سے اسے دیکھا، اور پھر چند لمحوں بعد ادھم کا بے ساختہ قہقہا ابھرا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ ایمان بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ عبدل حالات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایمان کہ تم جھوٹی بھی ہو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، چہرے پر بے اختیار ہاتھ پھیرا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے حشام جبیل کا فون آیا تھا، بلکہ آتا رہا ہے۔ تو تم نے ان کی بات کیوں مانی؟ ماسیل نے اس کی بات کاٹی۔ کیونکہ میری ماں بیمار تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کا آپریشن ہونا تھا۔ آپ کے فادر حشام جبیل نے ان کے علاج کے لیے پیسے دیے، اور پھر انہوں نے بدلے میں مجھ سے یہ مانگا۔ شٹ اپ! اس بار وہ دہاڑا۔ لوگ آس پاس تھے، پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ بند کرو یہ ڈرامہ، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو، اتنی جھوٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ کہ وہ نرم مزاج ماسیل نہیں تھا۔ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے جھوٹی کیسے کہہ رہا تھا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس بار وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی، آنکھوں میں لبالب آنسو بھرنے لگے تھے۔ میرا ڈیڈ اس وقت اس دنیا سے چلا گیا تھا جب میں 9th کلاس میں تھا۔ ایٹ لیسٹ ان پر تو الزام مت لگاؤ۔ ادھم نے اس کے قریب ہوتے دھیمی آواز میں گویا دھماکہ کیا تھا۔ ایمان کو لگا ویلینیسیا ہل گیا ہو۔ وہ اب بے یقینی سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ایمان، یہ تم ہو۔ وہ مزید قریب ہوا، پر اس سے پہلے وہ اسے چھوتا عبدل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، عبدل نے کہا تو ماسیل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ اب تم کون ہو؟ انداز میں حقارت تھی۔ عبدل جبیل، روحان جبیل کا بیٹا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، اپنا کثرتی جسم لیے، اپنی گرے آنکھیں ماسیل کی سرمئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اسے ایمان پر یقین تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ایمان تو جیسے بت بن چکی تھی۔ اس کی لوگوں سے بے خبر رہنے کی عادت اسے لے ڈوبی تھی۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی کہ عبدل کون تھا، پر آج تو جیسے ویلینیسیا زلزلوں کی زد میں تھا۔
اوہ مائے! ماسیل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اسے اپنے خاندان کے لوگوں میں کم ہی دلچسپی ہوتی تھی اور اس کے 2 کزنز تھے، فرسٹ کزنز، جن سے وہ ہمیشہ ہی غافل رہا تھا کیونکہ وہ لندن میں تھے۔ مطلب تم دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا؟ ماسیل کو اپنے اتنے آسانی سے بیوقوف بن جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اور تم ایک جبیل کو دھوکہ دے کر دوسرے جبیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ I can't believe it۔ وہ اسے کہہ رہا تھا جبکہ ایمان اب بے یقینی سے عبدل کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سچ تھا عبدل کا، وہ آرجے کا بیٹا تھا، روحان جبیل کا۔ تبھی وہ حنم کو جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرنے لگے۔ بے وقوف تو وہ تھی، کتنی آسانی سے جبیل خاندان کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ اگر حشام جبیل مر چکا تھا تو اسے کال کرنے والا کون تھا؟ ذہن اب تڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ گر جائے گی اگر اس پر مزید کوئی دھماکہ ہوا۔ اور تم پیسوں کے لیے یہ سب کرتی رہی، پیسوں کی خاطر میری محبت کو اپنایا، تم نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا؟ وہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت تھے، ڈسے ہوئے اور حیران پریشان۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر ماسیل کو دیکھا۔ وہ بے اعتبار ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اپنی صفائی دیتی؟ اس نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتے پلٹ گیا۔ وہ آگ کی لپیٹ میں تھا، یہاں رہتا تو کچھ غلط کر دیتا۔ عبدل وہیں تھا، وہ ایمان کی حالت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس کے غصے سے جبڑے بھیج گئے۔ میں سب تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایمان کو بے یقینی سے اپنی جانب تکتا پا کر عبدل قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ یہ سب تم نے کیا؟ نہیں ایمانے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادھم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ حشام انکل واقعی بہت سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اور ایمان نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ عبدل کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ماسیل کی باتیں ابھی تک سماعت میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔ کیا تھی وہ؟ گری ہوئی پیسے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی؟ سینے کے مقام پر بہت زیادہ جلن تھی۔ وہ روئی نہیں، اسے رونا نہیں تھا۔ آخر کیوں روتی وہ، اور کب تک؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات کو اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ بس کچھ دن باقی تھے، وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انسان صرف اپنی تکلیف دیکھتا ہے، اسے دوسرے کی تکلیف نظر نہیں آتی، جیسے ماسیل کو اس کی نظر نہیں آئی تھی اور اسے ماسیل کی نہیں۔ پر وہ شخص تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا نا۔ محبت کرنے والے اعتبار بھی کرتے ہیں، وہ کیسے بے اعتبار ہو گیا تھا؟ جبکہ ایسی ہی کچھ حالت ماسیل کی بھی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر آ گیا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھیں۔ آج پھر ایمان نے اس کا دل توڑ دیا تھا، دل کے ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، وہ سب برداشت کر سکتا تھا، پر اپنے ڈیڈ پر الزام نہیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور تم سے بھی۔ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے چلایا۔ اس کی خدا سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا چیخ رہا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ریتیلی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شنایا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس نے میری محبت اپنانے کے پیسے لیے شنایا؟ یہ تصور جان لیوا ہے۔ وہ سسک رہا تھا، جبکہ شنایا کا دل چاہا وہ اسے پوری دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے۔ ایمان کی پوری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تیار ہوئی اور آفس چلی گئی۔ روز نے اس سے بات کرنا چاہی، پر وہ بنا کچھ بولے نکل آئی۔ موسم خراب تھا تو اس نے اپنے بیگ میں چھوٹا سا چھاتا رکھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شال اس کے کندھوں پر تھی، جبکہ وہ خود ٹی پنک کلر کے پلازو اور شرٹ میں تھی۔ آفس میں بھی پورا دن خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ لاشعور میں انتظار کرتی رہی کہ اب ماسیل کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے ایمان، پر کوئی فون نہ آیا۔ دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ شام ہوئی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ آفس سے سیدھا اکیڈمی آ گئی۔ چھاتا سر پر تانے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو راہداری میں کافی کا کپ تھامے ہلکی ہلکی بارش انجوائے کرتا مرتضیٰ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کل آئی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، بارش سے بے خبر،
کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ جب وہ راہداری میں پہنچی تو اس نے مرتضیٰ کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اکیڈمی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں مس عبداللہ؟ آپ کل آئی نہیں تھیں۔ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جواب دے کر آگے بڑھنے لگی تو مرتضیٰ کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ آج سیشن نہیں ہے، آج آف ہے۔ آپ کل آئی نہیں تھیں تو اسی لیے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ وہ رک گئی۔ وہ اب خالی خالی نگاہوں سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ کیا ابھی تک آپ کی کسی سے دوستی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ ایمان کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ مرتضیٰ کو بولتے دیکھ رہی تھی پر سن نہیں پا رہی تھی۔ میں عبد الجبیل ہوں، روحان جبیل کا بیٹا۔ اس کی سماعت میں اب تک ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں حشام جبیل ہوں، ادھم جبیل کا باپ۔ مس عبداللہ، آر یو اوکے؟ وہ تھوڑا اونچا بولا تو ایمان کسی ٹرانس سے نکلی۔ وہ واپس پلٹنے لگی تو مرتضیٰ نے پھر سے اسے پکارا۔ آپ اسپیشل کلاس لے لیں، ہاتھ لے رہا ہے، آج صرف وہی کلاس ہے۔ وہ رک گئی، سمجھ نہ آیا کیا کرے، اور تبھی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر ایک راہداری میں موجود ایک دروازے کو ہاتھ کی مدد سے کھول دیا۔ سامنے ہی ہاتھ بیٹھا تھا۔ دائرے میں کرسیاں رکھی تھیں جن پر 15-20 اسٹوڈنٹس موجود تھے، جبکہ وہ درمیان میں بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹلی تیار۔ ایمان نے کبھی اسے رف حلیے میں نہیں دیکھا تھا، ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بالوں یا چپل جوتوں میں۔ گو، مرتضیٰ نے اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ مس ایمان ہماری ٹیم کا نیا حصہ ہیں، مرتضیٰ اعلان کر کے چلا گیا جبکہ وہ دائرے میں رکھی گول کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں مس ایمان، ہاد نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں ایمان بنت عبداللہ ہوں۔ میں نہیں جانتی میں کون ہوں، میں بھٹک گئی ہوں، پتہ نہیں سفید ہوں یا سیاہ یا پھر گرے، اچھائی برائی کا مکسچر۔ اس کی نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، صحیح غلط ہوتا ہے، اور ضروری نہیں جو اچھا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ ہاد نے اس کی تصحیح کی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاتھ کو دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ایک سیاہ کو اپنایا اور خود سیاہ بن گئی۔ پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح، پر بری نہیں ہوں، مجھے برا بنا دیا گیا۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں بن سکتے، اور ضروری تو نہیں جو اچھا ہے وہ صحیح بھی ہو۔ وہ پھر سے بولا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط؟ جب تم رپورٹ جمع کروانے سے خوفزدہ نہ ہو، جب تمہیں اس بات سے ڈر نہ لگے کہ تم جو کر رہے ہو اس کی رپورٹ دینی پڑے گی اور تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا ہم کسی انچاہے رشتے کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہم کسی مجبوری کی وجہ سے بندھے ہوں؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ رشتہ کیا ہے اور آپ اس رشتے میں کتنا انوالو رہے ہیں۔ ان کیس اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رشتہ حلال ہے یا حرام۔ حلال رشتوں میں گنجائش نکل آتی ہے، کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جیسے خون کے رشتے۔ باقی اگر آپ صحیح ہیں تو تمام رشتے خود بخود آپ کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ صحیح ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے اکیلے پڑ جائیں گے۔ وہ کوئی 40-50 سالہ شخص نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اتنا کچھ کہاں سے سیکھ کر آیا تھا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، جب آپ اچھائی برائی سے نکل کر صحیح اور غلط کے مقام پر آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تنہا پڑتے ہیں اور پھر اجنبی بن جاتے ہیں، اور تنہا اجنبیوں میں ہاد جبیل سرِ فہرست تھا۔ وہ جب اکیڈمی سے واپس آئی تو دل سے بہت سارا بوجھ اٹھ چکا تھا۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں ہو سکتے، ہاد نے ٹھیک کہا تھا۔ تو پھر وہ کیوں سب ٹھیک کرنے میں لگی رہتی تھی؟ وہ کیوں ہیرو بننا چاہتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولنا چاہا، پر تالا نہ کھلا۔ اس کے اور روز کے پاس الگ الگ چابی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، اس نے پھر سے کوشش کی پر تالا نہ کھل پایا۔ پھر اس نے بیل دی۔ آج روز ادھر ہی تھی۔ وہ اب روز کو فون کر رہی تھی پر روز نے فون نہ اٹھایا۔ کئی بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ روز سامنے ہی کھڑی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے ایمان کو اندر جانے کی جگہ نہ دی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پہلی بار روز کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ تمہاری آج سے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔
روز نے کہا تو ایمان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ بہت پیسہ ہے نا تمہارے پاس، مسٹر ماسیل کی پوری قیمت لی ہے نا تم نے، تو آج سے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ وہ حقارت سے بولی تو ایمان کا دل ڈوب گیا۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ روز کو نہیں کھونا چاہتی تھی جس نے ہر مشکل میں اس کی مدد کی تھی۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم نے مسٹر ماسیل کے ساتھ رہنے کے پیسے لیے؟ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ روز، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ہاں یا نہ؟ ہاں، اور ایمان کا سر جھک گیا۔ جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ اس نے وہ سارے پیسے واپس اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے جو اسے ہر مہینے ملتے تھے۔ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، پر جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ ابھی وہ قرض دار تھی، اپنی ماں کے علاج کے پیسے اسے واپس کرنے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ روز نے اس کا جھکا سر دیکھا پر ان آنکھوں میں آنسوؤں کو نہیں دیکھ پائی۔ ایمان ویسے ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ پر لگنے والے بیگ کی وجہ سے لڑکھڑاتے گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آرجے والا بیگ تھا جو روز نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اور ہاں، تم میری قرض دار ہو۔ جب مجھے رقم واپس کرو گی تو اپنا سامان لے جانا۔ اور ہاں پلیز محنت سے کما کر پیسے واپس کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی محنت کے پیسے دیے تھے۔ اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح رات کے اس پہر طوفانی موسم میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایک بیگ میں اس کی ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو روز اسے دے گئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، چلائے، پر اس نے ایک آنسو نہ بہنے دیا۔ اس نے سارے حساب کتاب کر رکھے تھے۔ وہ جانے سے پہلے اس کے سارے پیسے لوٹانے والی تھی، پر روز نے موقع ہی نہ دیا۔ کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی تھی۔ اس نے شال کو مضبوطی سے لپیٹا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ گلی سنسان تھی اور گلی کے آخر میں وہ تھا ٹیرو کا گھر، جس کے دکان میں وہ روز کے ساتھ گئی تھی، جس نے ایمان کو تنبیہ کی تھی، ایکاروس سے بچ کر رہنا اور خود ایکاروس نہ بن جانا۔ کیا وہ اپنی حدوں سے نکل گئی تھی، یا پھر وہ ایکاروس سے نہیں بچ پائی تھی جو سالوں پہلے اپنی حدوں سے نکل گیا تھا؟ وہ اکیلی کھڑی سوچتی رہی۔ کہاں جاتی؟ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل نکالا۔ وہ کوئی سستا ہوٹل دیکھنا چاہتی تھی، پر تبھی اس کا فون تھر تھرانے لگا۔ عبدل کا فون تھا۔ وہ فون اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر وہ بجتا رہا۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ عبدل کی آواز ابھری۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ جان لو، ورنہ ساری عمر ایک غلط شخص کو یاد کرتی رہو گی۔ اس کا انداز ایسا تھا وہ دوبارہ انکار نہ کر پائی۔ تمہیں لوکیشن بھیج دی ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان نے لوکیشن دیکھی تو زیادہ دور کی نہیں تھی۔ اس نے رائڈ کروائی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی نظریں دیر تک اس دروازے پر جمی رہی تھیں جس پر وہ دوبارہ کبھی دستک نہیں دینے والی تھی۔ اس جگہ سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، پر سب کچھ خواب بن گیا تھا۔ حقیقت بہت خوفناک تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اسٹیڈیم کے باہر کھڑی تھی، ایک بیگ کندھے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں تھامے۔ وہ عبدل کے سامنے کھڑی تھی۔ عبدل کے پاس اسٹیڈیم کا پاس تھا۔ اسے اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی، لیکن عبدل کے کردار پر اسے اتنا تو بھروسہ تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا اور پھر پلے گراؤنڈ کے دائیں جانب رکھی کرسیوں میں سے پہلی قطار والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں تھوڑا اندھیرا تھا، جبکہ گراؤنڈ میں کافی روشنی تھی۔ نیٹ کے اس پار عبدل کھڑا تھا، جو گارڈ سے کچھ کہہ کر آیا تھا۔ وہ شال لپیٹے بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ عبدل نے فون نکال کر کسی کو پیغام بھیجا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں لوٹ چلوں موم کے پاس، تو جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملنے آؤ۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ غصے سے فٹ بال کو نیٹ پر مار رہا تھا۔ وہ جنون میں تھا، اتنا جنون کہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ موسم مزید خراب ہوتا گیا۔ کسی بھی پل بارش ہو سکتی تھی۔ 5 سے 10 اور پھر 15 منٹ گزر گئے، اور تب ایمان نے کسی کو اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اوپر سے نیچے تک کا سیاہ لباس پہنے وہ شخص اندر آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ برساتی کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ چہرہ بڑی سی سیاہ ہیٹ میں چھپا تھا۔
اس کا برساتی کوٹ ہوا چلنے کے باعث اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی پر وہ چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ شخص پروقار چال چلتا اب عبدل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ برساتی کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے عبدل کے قریب پہنچ کر ہیٹ اونچا کیا۔ ہائے! وہ عبدل کی رفتار دیکھنے لگا۔ فٹ بال سامنے ٹکراتا اور تیزی سے واپس عبدل کی جانب آتا اور عبدل پوری طاقت سے فٹ بال کو کک مار رہا تھا۔ وہ جیسے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا ہیٹ اونچا کیا تو ایمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ہاں، وہ وہی تھا، ہاد جبیل۔ لوگوں کو لگتا تھا وہ کہانی میں سب سے آخر میں آیا تھا، پر وہ تو وہیں تھا، ہمیشہ سے، شروع سے۔ وہ ہاد تھا، ہاد جبیل، جس کا دماغ آرجے جیسا تھا، جس کا ایمان روحان جبیل جیسا تھا، جس کا کردار حشام جبیل جیسا تھا، جو فائٹنگ میں جارڈن جبیل جیسا تھا۔ وہ اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہی تھا جس نے ماسیل پر نظر رکھی۔ وہی تھا جس نے ایمان کو ماسیل کے پاس بھیجا تاکہ ماسیل واپس آ سکے۔ وہی تھا جس نے مختلف ملکوں کے مختلف بڑے شہروں میں میوزک شوز کروائے تاکہ اپنے بھائی عبدل کو ڈھونڈ سکے، اور اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ وہی تھا جو عبدل کے جانے کے بعد پچھلے 13 سالوں سے عبدل بنا ہوا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ دنیا بچانے نکلا تھا، پر وہ سب کی کہانی میں ہیرو نہیں تھا۔ اور وہ وہی تھا جو خود روشن تھا پر سیاہی میں رہتا تھا، اسی لیے وہ مسٹر گرے تھا۔ تم آج بھی فٹ بال کے لیے اتنا ہی کریزی ہو؟ عبدل کی خاموشی پر اس نے خود ہی بات شروع کی۔ ایما کون ہے؟ عبدل نے آخری کیک ماری اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فٹ بال کتنی دیر گراؤنڈ میں گھومتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ ایکسکیوز می؟ وہ کون ہوتا تھا یہ سوال پوچھنے والا؟ وہی ایما جس کو تم نے ادھم کے پاس بھیجا، جس کا تم نے پورا نام تک جاننے کی کوشش نہ کی، جسے تم نے کسی مہرے کی طرح استعمال کیا۔ عبدل سب کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ البتہ وہ ٹھٹک گیا۔ عبدل کو یہ سب کیسے پتا چلا تھا؟ اس کے آدمی بہت رازداری سے کام کرتے تھے، بلکہ ہر کام تو وہ اپنے آدمیوں سے کرواتا بھی نہیں تھا۔ تم نے ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اپنے مقصد کے لیے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ عبدل نے جبڑے بھینچتے کہا۔ جانتے ہو وہ ایما کون ہے؟ وہ وہی ایمانے ہے جس کا ڈھونڈ لانے کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ چلایا۔ مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، میں کسی ایمانے کو نہیں جانتا۔ وہ سرد تھا، سرد ترین۔ وہ شطرنج کا کھلاڑی تھا، مہرے اس کی مرضی سے چلتے تھے۔ وہ جانتا تھا کب کس مہرے کو سامنے لانا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا اس بار اس نے غلط مہرہ چن لیا تھا۔ وہ مہرہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا بدلہ تقدیر خود لیتی تھی۔ ہاں، تمہیں کیسے فرق پڑے گا؟ تم تو ہو ہی پتھر۔ وہ ہنس دیا، زخمی ہنسی، جبکہ ہاتھ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا اور آنکھیں سرد۔ اس کا ہاتھ ہیڈ پر جمع ہوا تھا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ پر تمہیں کیا لگتا ہے تم ایک منکر کو واپس لانے کے لیے ایک لڑکی کو مہرہ بناؤ گے؟ تمہیں کیوں لگا کہ لڑکی کی محبت اسے بدل دے گی؟ تمہیں کیوں لگا وہ روحان جبیل بن جائے گا؟ سب کی کہانیاں ایک جیسی نہیں ہوتی مسٹر ہاد جبیل۔ ایمان ساکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس تک ان دونوں کی آواز پہنچ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی، ہاد اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تو وہ صرف ہاد نہیں، ہاد جبیل تھا، عبدل جبیل کا جڑواں بھائی۔ ایمان کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ فری میں کچھ نہیں کیا اس نے، ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم اسے ملتی رہی ہے۔ نیٹ کے پار بیٹھی ایمان کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا۔ تمہیں لگتا ہے تم پیسوں سے لوگوں کو خرید سکتے ہو؟ عبدل چلایا۔ میں خرید لیتا ہوں، آگ لگا کر سلگا دینے والا ٹھٹرتا لہجہ۔ عبدل آگ تھا تو وہ برف، سرد تر، خون جما کر مار دینے والی برف جیسا بے رحم۔ خوبصورت لوگ اکثر خوفناک ہوتے ہیں، ایمان نے پڑھا تھا اور آج دیکھ بھی لیا تھا۔ ہاد کا یہ کون سا روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر یہ خوفناک تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایمان بنت عبداللہ کو خرید لو گے؟ اور اس بار وہ چونکا ضرور تھا۔
ایمان کا ان سب سے کیا تعلق؟ پہلے ہی اس کے ذہن میں سوال گونج رہے تھے۔ اس نے ایما سے تب تک حشام جبیل بن کر بات کی تھی جب تک اس کا کام نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایمان نے چاہا بھی تو اس کے آدمی نے ایمان کی بات نہیں کروائی تھی۔ ایمان کو موصول ہونے والا آخری میسج بھی ہاتھ کے آدمی نے کیا تھا جس دن ادھم سب چھوڑ کر جا رہا تھا اور ایمان کو اسے روکنا پڑا تھا۔ تم نے اسے تباہ کر دیا ہے مسٹر ہاتھ جبیل۔ انسان اپنی تباہی خود چنتے ہیں، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کوئی دوسرا ان کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور بس عبدل مزید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کتنا ڈھیٹ تھا، اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے مکہ گھما کر ہاتھ کے منہ پر مارنا چاہا، پر ہاتھ نے پھرتی سے اس کا طاقتور مکہ روک لیا۔ عبدل، مجھے آج بھی نہیں پسند کوئی مجھے چھوئے۔ کتنا عجیب تھا، وہ دوسروں کی زندگیوں سے بنا پوچھے کھیل گیا تھا اور کوئی اسے چھوئے بھی تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عبدل نے لات گھما کر مارنا چاہی پر وہ پلٹ گیا۔ فضول کوششیں مت کرو عبدل، ورنہ ایک باکسر ہونے کے باوجود تم ہار جاؤ گے۔ اس نے 13 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اپنا دفاع کرنا بھی، اور عبدل اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ کم سے کم بھی اسے جان سے مار دیتا۔ اس کی ہیٹ اڑ کر دور جا گری، چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بوندوں نے ایمان کے چہرے کو چھوا وہ جیسے ہوش میں آئی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھی، کندھے پر شال لپیٹے، آرجے والا بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ گراؤنڈ میں داخل ہونے والے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ عبدل مار رہا تھا تو ہاتھ صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ عبدل کا دل کر رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے بھائی سے کرے۔ وہ چلتی ہوئی گراؤنڈ میں آئی اور تبھی ہاتھ کی نظر ایمان پر پڑی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر ساکت ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہی وقت تھا جب ہاتھ کا ذہن بھٹکا اور عبدل کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا۔ ہاتھ پورا گھوم گیا، اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں۔ تیز ہوا کے باعث بارش کی ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ دیکھو اسے، یہی وہ ایما ہے جسے تم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عبدل نے لات اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ دوہرا ہو گیا پر نظریں ایمان سے نہ ہٹائیں۔ آخر کیوں اس نے اس لڑکی کو اتنا نظر انداز کیا تھا؟ کیسے اس نے غلط مہرہ چن لیا تھا؟ غور سے دیکھو، یہی وہ ایما ہے جسے تم بچپن میں مجھے چھونے بھی نہیں دے رہے تھے اور خود تم نے اسے ادھم کے پاس بھیج دیا۔ عبدل اسے بری طرح مار رہا تھا اور ایمان کے چہرے اور بالوں پر پڑی ننھی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ آج ہی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسے سیاہ ہو گئی تھی، وہ کیسے بھٹک گئی تھی، وہ کیسے کسی انچاہے رشتے میں پھنس گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرانی سے۔ کسی نے غور نہ کیا کہ ہاتھ کی سرد آنکھیں اسے دیکھ کر نرم پڑ چکی تھیں۔ نرمی کا وہ تاثر کوئی نہ دیکھ پایا۔ یہی ہے وہ ایمان جس کی ماں کا علاج کروا کر تم نے اسے خریدنا چاہا۔ ہاتھ کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی بھیگ رہے تھے۔ گارڈز کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عبدل کے راستے میں آتے اور بادلوں کی گرج چمک میں اس کی آوازیں کہیں دب کر رہ جاتی تھیں۔ یہی ہے وہ لڑکی جس نے اگر کسی مرد کو پسندیدگی سے دیکھا تو وہ صرف تم تھے ہاتھ جبیل، صرف تم۔ اس بار پڑنے والا مکہ اس نے روک لیا۔ بجلی کی چمک میں ایمان کا وجود نہا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی جیسے کانپ رہی تھی۔ عبدل، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اس نے خود پر قابو پاتے کہا تو عبدل جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں اب اکیلے رہ گئے تھے، بالکل اکیلے۔ خوفناک رات کے سائے تلے دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ ہاتھ کے چہرے پر ابھی بھی ویسا ہی سپاٹ پن تھا۔ ایمان قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا، آرجے والا بیگ، وہی بیگ جسے وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی ایمان تھی جو اسے نظر آتی تھی، جو اسے سونے نہیں دیتی تھی؟ اتنا کچھ کیسے اس کی نظروں سے چھپ گیا؟ اس نے بے اختیار ایمان کو دیکھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کون تھی ہانم؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ پتہ ہے میں نے آپ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ وہ جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ اس کا خون بارش کے ساتھ ہی نیچے بہہ رہا تھا۔ عبدل نے اس کے ذہن بھٹکنے کا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ خاصا زخمی تھا، پر ایسے کھڑا تھا جیسے اسے سوئی بھی نہ چبھی ہو۔ سالوں پہلے، جب پہلی بار میرے باپ نے کہا تھا کہ اسے خدا پر یقین نہیں،
یہ کافی سال پہلے ہی کی بات تھی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، نیا نیا کالج جوائن کیا تھا جہاں اسے بینش ملی تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن، جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ شہاب کمرے میں لیٹے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ گھر کے سارے مرد جمعہ پڑھنے جا چکے تھے۔ قریب کی مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا۔ آپ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے؟ اس نے ہمت کر کے عبداللہ شہاب سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ وجہ جانے بنا نہیں رہ پائی۔ اس نے اپنے باپ کو مسجد جاتے نہیں دیکھا، نہ نماز پڑھتے نہ جمعہ پڑھتے، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا وہ شخص۔ کیا مطلب کیوں؟ مجھے اس پر یقین نہیں، میں نہیں جاتا۔ جب یقین آ جائے گا چلا جاؤں گا۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اکثر وہ چھپ چھپ کر عبداللہ شہاب کی کتابیں پڑھتی رہتی تھی، کچھ سمجھ آتی تھیں اور کچھ اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ خدا کو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے یہ وہ جان گئی تھی۔ بہت بعد عبداللہ شہاب نے اس کا دل توڑا تھا، ایک بار آج پھر توڑ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دادی ماں کو اللہ کے بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ اکثر ایمان کو کہتی تھیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے دور رہنا چاہیے، ان میں خوف نہیں ہوتا، اور جن میں خوف نہیں وہ اپنے مقام سے آسانی سے گر جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس رات وہ اسی بات کو سوچ سوچ کر روتی رہی، کیونکہ اس رات عبداللہ شہاب کئی گھنٹے اللہ سے تکرار کرتا رہا تھا، جانے وہ شخص اپنا ذہنی توازن کھو رہا تھا یا کچھ اور، پر ایک نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اس رات اس نے سیاہی دیکھی تھی اور وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ سو نہیں پائی تھی۔ اور اگلے دن جب وہ کالج گئی، وہ کالج جہاں اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن ملا تھا، وینش اپنا لیپ ٹاپ لائی تھی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ لینے گئی تھی جب ایمان نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا تھا جو رات کی تاریکی میں سفید لباس پہنے لان میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا تھا، اور کسی نے یہ ویڈیو اپنے کمرے کی کھڑکی سے بنائی تھی۔ وہ دیکھتی رہی بار بار جب تک بینش واپس نہیں آ گئی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، وہ سفید ہوتے ہیں۔ اور اس نے پہلی بار اتنی سفیدی دیکھی تھی۔ جس چیز نے اسے اٹریکٹ کیا تھا وہ سفید ہالہ تھا جو اسے دکھائی دے رہا تھا اس لڑکے کے ارد گرد۔ یہ عبداللہ بھائی ہیں، میرے کزن، لندن میں رہتے ہیں۔ انہیں رات کے پچھلے پہر کھلے آسمان تلے عبادت کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے چھپ کر ویڈیو بنائی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی، اور ایمان تجسس سے سننے لگی۔ اس نے مردوں کو ہمیشہ بھیانک اور سیاہ پایا تھا، کوئی اتنا سفید کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، وہ سفیدی بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اسے لگا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ شخص کتنی سیاہی لایا تھا اپنے ساتھ۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی کہ مجھے ایک ایسے شخص سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے، جو مجھے جانتا بھی نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ ہاتھ یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو، جیسے وہ سانس نہ لیتا ہو۔ پر مجھے آج سمجھ آیا، محبت تو مجھے اس محبت سے تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ اسے اللہ والے پسند تھے، پر آج ایک اللہ والے نے بھی اس کا دل توڑ دیا تھا۔ شاید وہ اپنی کہانی میں صحیح تھا، پر ایمان کی کہانی میں وہ ویلن بن کر آیا تھا۔ انسان خود اپنے مقام سے گرتے ہیں۔ مجھے تو اس محبت سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ہاتھ جبیل نے محسوس کیا تھا سانس رکنا کسے کہتے ہیں۔ وہ روبوٹ کی مانند کھڑا تھا، پر ایمان کے لفظوں نے اس کی دنیا ہلا دی تھی۔ اس کی ساکن پتلیاں سکڑنے پھیلنے لگیں، پیوست لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ کیسے نہ جان پایا؟ میں سوچتی تھی میں کمزور دل ہوں، کیسے سہ پاؤں گی میرا پسندیدہ شخص جب کسی اور کا ہوگا۔ پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا میرا پسندیدہ شخص جب میرا دل توڑے گا تو کیسے سہوں گی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ ہاتھ جبیل اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی نظریں سامنے جمی تھیں، نیٹ کے جال پر، جبکہ ایمان کی نظریں اس پر تھیں، اس کے پھٹے ہونٹ سے بہتے خون پر، اس کی نیلی پڑتی آنکھ پر۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس نے سینے کے مقام پر ہوتی جلن کو دباتے کہا، اور پھر وہ پلٹ گئی۔ ہاتھ نے پہلی بار پلکیں جھپکیں، یوں جیسے روبوٹ میں جان پڑ گئی ہو۔ ایمان کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا، آرجے والا بیگ۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا۔ وہ 2-4 قدم چلی پھر رک گئی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا۔
وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ہمیں اپنے حصے کی محبت اللہ سے خود کرنی پڑتی ہے، میں یہ بھول گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی، اور آج سے میں یہ بھی بھول گئی کہ ہاتھ جبیل کون ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، ہاتھ جبیل خاص تھا، پر آج وہ عام لڑکی اس خاص کو عام کر گئی تھی۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی حقارت نہیں تھی، بس اقرار سے انکار تک محبت کی عجیب حقایت تھی۔ میٹھی چبھن سے شروع ہو کر جلا کر بھسم کر دینے والی روایت تھی۔ وہ قدم قدم چلتی دور ہوتی گئی۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، اسے پلٹ کر دیکھنا ہی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر میں محسن، وہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے نہیں روئی تھی، پر اسٹیڈیم سے باہر نکلتے ہی اس کا دل چاہا شدت سے روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا آرجے والا بیگ وہیں سڑک پر گر گیا۔ عبدل کہیں نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی جھٹکے سے اس کے قریب رکی۔ وہ چلتی رہی، اس کے آنسو بارش کے پانی میں گھل مل گئے تھے۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ ایمانے، کسی نے اسے پکارا پر وہ سن نہیں رہی تھی۔ ایمانے، میرے ساتھ چلو۔ اچانک کسی نے اس کے سامنے آتے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے ہیزل کھڑی تھی۔ اسے وہاں بھیجنے والا عبدل تھا، پر وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ سو بورڈ بن چکی ایمان کو اس نے گاڑی میں بٹھایا اور پھر فراٹے بھرتی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئی۔ اسٹیڈیم کی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہونٹ اور منہ سے بہتا خون بند ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایمانے، ایمان، آخر کون تھی وہ لڑکی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عبدل کہاں گیا تھا کچھ پتا نہیں تھا، وہ جیسے غائب ہو گیا تھا۔ ہیزل ایمان کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ ایمان کا دماغ جیسے جم سا گیا تھا، وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ ایمانے، بالآخر ہیزل نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ اسے کمرے میں لائی تھی تاکہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکے، وہ بھیگی ہوئی تھی۔ کپڑے بدل لو۔ ہیزل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ ہیزل اس وقت سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، بال بندھے ہوئے تھے اور چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ یہ اس ہیزل سے بہت مختلف تھی جسے ایمان نے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ یہ نئے کپڑے ہیں، اس نے بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ایمان نے سر جھکا لیا۔ اسے روز یاد آئی تھی۔ وہ اتنی ظالم تو نہیں تھی جو ایسا کرتی، پھر اس نے کیوں ایسا کیا تھا؟ کیوں اس کا یقین نہیں کیا تھا؟ وہ آنسوؤں کو پینے لگی۔ ہیزل اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں دوسری بار ایک دوسرے سے مل رہی تھیں اور دونوں بدل چکی تھیں۔ جب ایمان بیگ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو ہیزل نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اب ایمان کے لیے کچھ کھانے کو بھی بنانا تھا۔ اس نے سارے ملازموں کی چھٹی کر دی تھی، اب وہ اپنے اکثر کام خود ہی کر رہی تھی۔ وہ میگی کے لیے باریک باریک سبزیاں کاٹتی ایمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جانے کیوں ہیزل کو اس سے ایک پل کے لیے بھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ عبدل کی ایک کال پر بھاگی چلی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے ایمان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ بہت ہی کھلے ٹراؤزر پر گھٹنوں تک آتا ٹی پنک گھیرے دار ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ ہم رنگ اسکارف سر پر جمع تھا، بال فولڈ تھے۔ ہیزل اسے دیکھے گئی۔ عبدل کتنے اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کن کپڑوں میں آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کھانا لاؤں؟ ہیزل نے سوال کیا۔ ایمان اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بس میگی ہی بنانی آتی تھی سو وہی بنائی ہے۔ سپر اسٹار دی ہیزل عام انسانوں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان نے ہاں میں گردن ہلائی اور کچھ دیر بعد ہیزل 2 بول اس کے سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ عبدل کہاں ہے؟ ایمان پہلی بار کچھ بولی۔ ہیزل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ذرا بھی تازگی نہیں تھی۔ کچھ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، ہیزل نے ہولے سے جواب دیا۔ اس نے کبھی بتایا نہیں۔ ایمان بھی سر جھکائے سنتی رہی۔
اس نے تھوڑا سا کھایا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے موسم میں وہ روز کے ساتھ مل کر کوکنگ کرتی تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو ایمان۔ ہیزل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ ایمان کا دل چاہا وہ پھٹ پڑے اور چیخ چیخ کر اسے بتائے کہ وہ کہیں محفوظ نہیں تھی۔ اسے محفوظ ٹھکانے سے نکال کر پتھریلے راستوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تھینک یو، میں بس آج رات یہاں رکنا چاہتی ہوں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے سہولت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے نئی جگہوں پر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی یہ رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ ساری رات برسنے کے بعد اگلی صبح مطلع صاف تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو سفید پردوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی تو جلن کے باعث وہ کراہ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی درد اور جلن تھی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو چھوا تو اسے تکلیف کا احساس ہوا۔ کل رات جو ہوا اس کا اثر کسی حد تک کم تھا، شاید اس لیے کہ رات گزر چکی تھی۔ رات کے پہر انسان کی تکلیف 4 گنا بڑھ جاتی ہے، انسان 4 گنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ روشنی اور اجالا انسان کو ہمت اور طاقت بخشتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر ہاتھ کے خیال سے پیچھا چھڑانا چاہا، پر وہ ایک بھی پل اس کے دماغ سے نہیں نکلا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ہیزل کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیزل ملک جو فیصلہ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں تھی۔ میں نے کہا نا شوبز چھوڑ دیا ہے تو مطلب چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ اس کی نظر ایمان پر پڑی اس نے فون بند کر دیا۔ آؤ ایمان، اب کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ مجھے ایک کام سے جانا ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ پچھلے 10 گھنٹوں میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ماسیل کو جانے سے پہلے سچ بتا کر جائے گی۔ وہ اسے بتا کر جائے گی کہ آخر ہوا کیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا اعتبار کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ سچ جان لے، اس لیے کہ اس کی تکلیف میں کمی آ جائے، اس لیے کہ اس کے اپنے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ مجبور تھی، اور اس لیے بھی کہ اسے ماسیل سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ہاں ہاں بولو کہاں جانا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ ہیزل خوش دلی سے مسکرائی تو ایمان کو حوصلہ ہوا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ ماسیل انسٹیٹیوٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، پر وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیزل کو گاڑی میں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ لاؤنج میں ہی اسے مارتھا مل گئی۔ اسے دیکھ کر مارتھا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھم کہاں ہے؟ ایمان کے سوال پر مارتھا نے بے ساختہ لاؤنج سے ملحقہ کمرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، ایمان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کمرے کی جانب دیکھتے کہا۔ وہ سو رہے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ مارتھا گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آج ہی بات کرنی ہے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ، مارتھا اس کے پیچھے لپکی۔ پہلی بار وہ ایسے ہی زبردستی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے ماسیل ملا تھا، اور آج پھر وہ زبردستی اس کے روکنے کے باوجود کمرے کی جانب بڑھتی گئی۔ اس نے مارتھا کے روکنے کے باوجود جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جیسے بت بن گئی۔ شنایا اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وہ دونوں ایک چھت تلے ایک بیڈ پر تھے۔ وہ بے سد سو رہا تھا، جبکہ شنایا کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے پہلے ایمان کو حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ وہ جسے چاہتی تھی حاصل کر چکی تھی۔ جیت کی خوشی سے سرشار وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رات بتا چکی تھی جس کا اس سے کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے دور رہنا چاہیے، ان میں خوف نہیں ہوتا، اور جن میں خوف نہیں وہ آسانی سے گر جاتے ہیں۔ دادی اماں کے الفاظ چیخ چیخ کر اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن پہلی بار اتنی واضح محسوس کی تھی۔ اور جن میں خوف نہیں ہوتا وہ آسانی سے گر جاتے ہیں، وہ آسانی سے گر جاتے ہیں، وہ آسانی سے گر جاتے ہیں۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ بار بار یہی الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے تھے۔ اس نے بہت عرصے بعد اپنے وجود کو کانپتے دیکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گر گیا تھا۔ وہ ایکارس تھا جسے اپنی حدوں میں رہنا نہیں آیا تھا۔ یہ سب جنت، جہنم، خدا، سب جھوٹ ہوا تو مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی
کوئی حشر نہ ہوا تو کیا ملے گا تمہیں اپنی عبادتوں سے، اپنی نیکیوں کے عوض؟ پھر کیا ملے گا؟ اگر یہ سب جھوٹ بھی ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچیں، اگر یہ سب سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ حشر واقعی ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا۔ پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ جانتا ہوں، جنت نہیں ملے گی۔ نہیں، جنت شاید مل جائے آپ کی کسی نیکی کے بدلے، پر آپ کو ایمان نہیں ملے گی۔ ایک عورت کی دی گئی تکلیف دوسری عورت ہی کم کر سکتی ہے۔ شنایا یہ جانتی تھی اور اسے یہ موقع ملا تھا۔ ماسیل اس کی باہوں میں بکھرا تو اسے سمیٹنے کا موقع مل گیا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، بری طرح سے۔ وہ بھلا کیسے جڑا رہتا؟ ٹوٹ کر جڑا رہنے کا ہنر تو خدا والوں کے پاس ہوتا ہے، جو انہیں تھام کر رکھتا ہے، جبکہ وہ تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا گرنا تو طے تھا۔ وہ جب کسمسا کر اٹھا تو شنایا کو محبت پاش نظروں سے خود کی جانب دیکھتے پایا۔ وہ اس کے بے انتہا قریب لیٹی تھی اور جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہل تو ماسیل کو خواب لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو شنایا خوبصورتی سے مسکرا دی۔ اس بار ماسیل کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم پر شرٹ نہیں تھی۔ وہ گزری رات یاد کرنے لگا۔ ایمان سے ملنے کے بعد وہ ساحل سمندر پر گیا تھا اور وہاں سے بار اس نے شنایا کو کہا تھا اور وہ اسے لے گئی تھی۔ وہ ڈرگز لینا چاہتا تھا اور شنایا نے اسے ایسا کرنے دیا تھا۔ ایمان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس نے نشہ آور ادویات نہیں لی تھی، پر وہ جس قدر ٹوٹا تھا اسے لگتا تھا یہ نشہ اس کی تکلیف کم کر دے گا۔ شنایا اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس سے ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ ساری رات اس نے بار میں گزاری۔ صبح شنایا اسے گھر لے آئی۔ شام کو اسے ہوش آیا تو اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے صرف ایک چہرہ نظر آتا تھا، وہ ایمان کا تھا۔ ایک خیال آتا تھا کہ ایمان نے اس کی قیمت وصول کی تھی، اور یہ خیال اس کی نسیں چیرنے کی مانند تھا۔ موسم خراب ہوا تو شنایا نے گھر جانے سے منع کر دیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ اس نے شراب پی اور اس قدر پی کہ اپنے حواس کھونے لگا، اور یہ موقع شنایا کے لیے اچھا تھا۔ شنایا نے پورے ہوش و حواس میں اسے قبول کیا۔ وہ حواسوں میں ہوتا بھی تو یہی کرتا۔ ایمان کا خیال اسے آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اس کے جسم میں وحشت پنپنے لگی تھی۔ ایمان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ مدہوشی میں بھی اس کا نام لے رہا تھا۔ شش، میں ہوں نا، مجھے دے دو اپنے سارے دکھ درد، میں سمیٹ لوں گی۔ شنایا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر ماسیل کو یاد رہا تو صرف یہ کہ اس نے اپنی وفائیں جس لڑکی کے نام کی تھیں وہ بے وفا نکلی تھی، اور وہ بھی بے وفا ہو جاتا تو کیا تھا؟ وہ جو شنایا کو دوست کہتا تھا اب ساری حدیں پار کر گیا تھا، اور جب ہوش میں لوٹا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ماسیل۔ وہ اس کے قریب ہوئی تو وہ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا۔ شنایا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں فریش ہوتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور شنایا اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ آپ اتنی خالص کیوں لگتی ہیں؟ اتنی خالص، اتنی مقدس کہ چھونے کا دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ اسے تو لگا اس کی ساری اذیت کم ہو جائے گی، پر اب اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی نے جلتے تنور میں پھینک دیا ہو۔ وہ جتنا خود پر پانی گرا رہا تھا، جلن اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماسیل، آر یو اوکے؟ شنایا نے اس کی تپتی پیشانی کو چھوا۔ وہ بری طرح بخار میں پھونک رہا تھا۔ چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، بیڈ پر بے سد پڑا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں اس نے پچھلی رات شنایا کے ساتھ گزاری تھی۔ یہ اس کا ذاتی کمرہ تھا، اور اس نے کئی مرتبہ ایمان کو اپنے تصور میں اس کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، ماسیل نے غنودگی کی کیفیت میں کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ ضدی ہوئی۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹاتے وہ کراہا۔ پورا جسم جیسے دہک رہا تھا۔ محبت تو ہمیں پابند کرتی ہے، کسی اور کا ہونے نہیں دیتی، بلکہ یک طرفہ خاموش محبت میں تو کوئی خسارہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ پانے کی چاہ، نہ کھونے کا ڈر۔ ایمان کی باتیں چاروں جانب گونج رہی تھیں۔ ماضی کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر چل رہا تھا۔
فرض کرو تمہیں کسی سے یک طرفہ محبت ہو جائے، جیسے میں تم سے کرتا ہوں، تو کیا کرو گی؟ پابند رہوں گی۔ کب تک؟ جب تک محبت رہی۔ کتنی عجیب منطق تھی اس کی محبت کو لے کر۔ اس کا ماننا تھا محبت انسان کو مضبوط کرتی ہے، یک طرفہ خاموش محبت انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ تو پھر آج وہ کیا تھا؟ کیا اس کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ اب ایمان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ وفا یا بے وفائی کرنا تو ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ ایمان بے وفا تھی تو وہ کیوں قائم نہ رہ پایا؟ جبکہ ایمان نے تو کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پر اسے تو محبت تھی نا۔ وہ کیسے بھٹک گیا تھا؟ وہ کیسے گر گیا تھا؟ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، پورا جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ وہ کیسے بھٹک گیا تھا؟ وہ کیسے گر گیا تھا؟ آخر کیوں؟ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا، حالانکہ اس نے پہلی بار زنا نہیں کیا تھا۔ اس کے نزدیک تو یہ زنا تھا بھی نہیں، وہ تو اس سب کا عادی تھا۔ پر کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ اور جن میں خوف نہیں ہوتا وہ آسانی سے گر جاتے ہیں۔